बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन महतरम, आज हम आपको कुरान करीम की एक बहुत अजीम सूरत की एक दो बरक़ात के हवाले से आगाह करेंगे। वैसे इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा बेतहाशा और इंतहाई आला तरीन किस्म की बरक़ात हैं। कुरान करीम का तो एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कि जो बरकतों से और बेबहा बरकतों से खाली हो, लेकिन बात चीज़ें तजर्बे में आती हैं तो ज़रा उनके बारे में बंदा धड़ल्ले से बात कर सकता है। वरना तो हमारा ईमान है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, खाली इतना पढ़ते रहो, दुनिया की हर खैर, दुनिया की हर सआदत, दुनिया की हर बरकत इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। ये हमारा ईमान है। और अगर कोई करके देखे इंशाअल्लाह कुरान पाक का हर लफ्ज़ इस कसौटी पे पूरा उतरता हुआ उसे नज़र आएगा इंशाअल्लाह। आज हम एक छोटी सी सूरत है, बड़ी मशहूर, तकरीबन 90% मुसलमानों को ज़ुबानी याद है, सूरतुल कुरैश। आज हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअब्दू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। बस इतनी सी सूरत है। नहीं याद है तो कुरान पाक खोल कर इसे याद कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में याद हो जाएगी। इस सूरत की हम आज सिर्फ एक दो बरक़ात आपके सामने रखेंगे और वो बीसियों नहीं सैकड़ों लोगों पर तजर्बा करने के बाद हमने आज से 15-20 साल पहले अपनी किताब में लिखा था। उसके बाद हम अपने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी बतलाते रहते हैं। आज हम आपके सामने अपने नए टीवी चैनल पर भी रख रहे हैं। सबसे पहले रिज़्क़ की वुसअत और रिज़्क़ की बरकत के लिए और रिज़्क़ में अगर कोई रुकावटें रखने डाल दिए गए हैं तो उन रुकावटों को तोड़ ताड़ के रिज़्क़ को आप तक और आपको रिज़्क़ तक पहुंचाने के लिए, यानी रिज़्क़ की बंदिशों का ख़ात्मा करने के लिए, इसके लिए बेहतरीन जो आमाल हैं, जैसे हम सूरह मुज़म्मिल का अमल बतलाते हैं, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154 बतलाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बतलाते हैं। उन चोटी के आमाल में से एक अमल कौन सा है? सूरतुल कुरैश का, सूरतुल कुरैश का, कि ये रिज़्क़ की हर तरह की बंदिशों को ख़त्म करने के लिए आला तरीन अमल है। उसके लिए मेरी सजेशन तो ये है कि चाँद की पहली जुमेरात को आप अमल शुरू करें और 110 बार डेली इशा की नमाज़ के बाद इसको पढ़ा करें, इसी नीयत से कि या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में जो रुकावटें रखने आ रहे हैं ये दूर हो जाएं और मेरे रिज़्क़ में वसअत पैदा हो। और जब 41 दिन आपके पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद आप इसको 72 बार 72 टाइम्स ये आप पढ़ना शुरू कर दें। उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। 41 दिन तक तो इशा के बाद पढ़ना है ना 110 बार, लेकिन बाद में जो आप इसको मुसलसल जारी रखेंगे 72 बार रोज़ाना पढ़ने के लिए, तो वो आप सुबह को पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात को पढ़ें, जब आपको टाइम मिल जाए। और उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि आज अगर सुबह शुरू किया तो फिर हमेशा सुबह पढ़ना है, नहीं। आज सुबह मिल गया, आज सुबह पढ़ लिया, कल शाम को मिला, शाम को पढ़ लिया, परसों रात को मिला तो रात को। 24 घंटे में एक दफ़े आपने ये काम करना है कि 72 टाइम्स आपने ये पढ़नी है, ठीक। तो ये तो हुआ रिज़्क़ की वुसअत के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए, रिज़्क़ की बंदिश को और रुकावट को ख़त्म करने के लिए। वैसे जब आप ये पढ़ना शुरू करें ना, तो ख़वातीन अगर पढ़ें तो वो एक काम और भी कर लें। मर्द हज़रात तो पढ़ें, बरकत की दुआ मांगें और अल्लाह पाक से अपनी इस हाजत को तलब करें, काफ़ी है दुआ मांगना। और ख़वातीन जब पढ़ें तो वो इसमें एक काम का इजाफ़ा कर लें। वो क्या करें कि किचन में जो घर का यानी सामान है ग्रॉसरी वगैरह का, उस पर भी फूंक मार दिया करें। आटा पड़ा है, चावल पड़े हैं, चीनी पड़ी है और इस तरह की जो अजनास वगैरह पड़ी होती हैं, उन चीज़ों पर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह वो सामान जो आपका 15-20 दिन के लिए आया हुआ है, इंशाअल्लाह महीने भर के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक कितनी बरकत देंगे। सामान वही होगा, इस्तेमाल भी वही होगा, लेकिन अल्लाह पाक बरकत कैसे देते हैं कैसे नहीं देते हैं, इस बात की ना मुझे समझ आती है ना आपको समझ आएगी।
لیکن ہوگا یہ کہ سامان تھوڑا ہونے کے باوجود زیادہ وقت تک آپ کو انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑی بات یہ کہوں، مہمان آئے ہیں، آپ نے کھانا پکایا ہے اپنے 4-6 بندوں کے لیے، اوپر سے 4-5 مہمان آ گئے ہیں، وہی سالن آپ اس کے اوپر سورۃ القریش 11 بار یا 21 بار پڑھ کر پھونک مار دیں، یا اللہ اس کھانے میں برکت دے دے، سب کو پورا ہو جائے۔ یقین مانیں کہ جتنے بندوں کے لیے کھانا پڑا ہے، تیار پڑا ہوا ہے، اس سے ڈبل بندے اگر ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے آپ نے رکھ دیا، انشاءاللہ سالن بچے گا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ پورا ہوگا، سالن بچے گا۔ ہمارے شیخ طریقت جن سے میں بیعت بھی تھا، حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بزرگ ہستی تھیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں یعنی کچھ منتظمین نے 30-40 لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو ان 30-40 بندوں کے حوالے سے انہوں نے ایک دیگ بنا لی ہوئی تھی کہ چلو اگر 5-10 بندے اور بھی آ گئے تو 50-60 بندوں کی دیگ کافی ہو جائے گی۔ ہوا کیا کہ صبح سے اپنا وہ 30-35 بندوں کی جو مجلس تھی، مجلس ذکر تھی یا میٹنگ تھی، جو بھی تھا، وہ جب ختم ہوئی زور کی اذانوں سے پہلے، تو یہ جب نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو پتہ چلا کہ جی لوگوں کو جو اطلاع ملی ہے کہ حضرت شاہ صاحب تشریف لائیں، حضرت شاہ صاحب تشریف لائیں۔ یہ بات ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی، تو حضرت کا تعلق لاہور سے تھا۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ زیارت کے لیے دور دراز سے آنا شروع ہو گئے، ڈیرہ سے بھی، ٹانک سے بھی اور بھکر سے بھی، قریب یعنی میاں والی تک سے بندے آنا شروع ہو گئے اور ڈالوں کے ڈالے بھر کے آنا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اندر سے جو نکلنے یہ تو 30-35 بندے تھے، باہر 150-200 بندہ اور کھڑا ہے انتظار میں۔ خیر اب نکل رہے تھے نماز کے لیے، مسجد میں چلے گئے، تو وہ جو بلانے والے تھے انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ اپنا حضرت وہ ہم نے تو یہ 30-35 بندوں کے حوالے سے ایک دیگ بنوائی ہوئی تھی، تو بندے اتنے آ گئے ہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے، اب اگر ہم آرڈر دیں بھی تو دیگ جتنے میں تیار ہوگی اتنے میں تو کھانے کا ٹائم نکل چکا ہوگا اور یہ بندے بھوک سے بھی لگ رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ہمارے مہمان ہیں جتنے بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ جائیں، تسلی سے چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آتے ہیں، کوئی نیا آرڈر دینے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک سے برکت دیں گے۔ خیر گئے، نماز پڑھی، بات اس طرح تو پوچھا کہ دیگ کہاں پڑی ہے؟ دیگ کے پاس حضرت کو لے جایا گیا، حضرت نے 3 بار سورۃ القریش پڑھ کر اس پر پھونک مار دی، اور وہ جو صاحب دیگ تقسیم کرنے پر مامور تھے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیگ میں سے نکالتے جائیں، آگے ٹرے میں ڈالتے جائیں اور اس کو ڈھکن کو اوپر دوبارہ سے دے دیا کریں۔ آپ نے دیگ کا ڈھکن کھلا نہیں رکھنا، ڈھکن اوپر دیے رکھنا ہے، بس نکالنے کے لیے آپ نکالتے جائیں۔ اور جو میزبان تھے ان سے کہا کہ پہلے یہ جو باہر والے مہمان آئے نا، پہلے ان کو 40 50 کو بٹھا کے کھانا کھلایا جائے، ہم لوگ سب سے اخیر میں کھائیں گے۔ وہ 40 50 کی جناب انہوں نے وہ بنائیں اپنا ٹولیاں، اور 2 دفعہ میں مطلب 3 دفعہ میں ان کو فارغ کیا۔ اس کے بعد جناب خود جو یعنی یہ 30-40 حضرات تھے انہوں نے کھانا کھایا، کوئی 200 کے لگ بھگ بندوں نے کھانا کھایا، آدھی دیگ پھر بھی بچ گئی۔ یہ ایک ہمارا چشم دید آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی مطلب اپنا اس طرح کے اور واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد نے اپنے سسرال میں کوئی شادی تھی، تو ان کے سسر صاحب نے کہا کہ یار اپنا مہمان جو ہے نا اچانک زیادہ ہو گئے، تو دعا کریں گے اللہ خیر رکھے، پورا ہو جائے۔ مطلب یہ نہیں کوئی 250-300 مہمانوں کے لیے تیاری تھی، تو وہ کوئی 400-450 مہمان آ گئے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ گئے، دیکھو کہ وہ اوپر جناب 3 بار پڑھ کر جناب سب پہ پھونک مار دی۔ وہ دوسرے دن جو میزبان تھے وہ ناراض ہو کے کہنے لگے یار آپ نے کیا پھونک ماری ہے، آدھی دیگیں بچ گئیں۔ یعنی فرض کریں اگر 25 دیگیں پکائی ہوئی تھیں، 12 دیگیں بچ گئی ہیں، تو اتنی بھی تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سورۃ القریش کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے آپ کے تصور سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اچھا، ایک اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ سفر میں جانے والا آدمی، کہیں جیسے ہمارے پاکستان کے لاکھوں لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، یو اے میں کام کر رہے ہیں، کویت میں کام کر رہے ہیں، قطر میں کام کر رہے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، کینیڈا گئے ہوئے ہیں، فرانس گئے ہوئے ہیں، بیلجیم گئے ہوئے ہیں، ناروے گئے ہوئے ہیں، اپنا انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بلکہ اب تو اسپین اور کوریا وغیرہ بھی بہت سارے چلے گئے۔
تو ظاہر ہے کہ حالت سفر میں ہیں یہ لوگ، تو سفر بھی کس کے لیے ہے؟ رزق کی تلاش کے لیے۔ تو رزق کی تلاش کے لیے جو سفر آپ نے کیا ہے، اس سفر میں اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت کا مطلب یہ ہے کہ 72 بار تو وہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب اللہ پاک نے توفیق دی 10 بار 20 بار 50 بار پڑھ لیا، تو جتنا کثرت کے ساتھ سورۃ القریش کی تلاوت کو آپ اپنا ورد زبان بنائے رکھیں گے، اللہ پاک آپ کے اس سفر رزق کو اتنا ہی کامیاب بنا دیں گے۔ آپ نے فرض کریں کہ سال کا 2 لاکھ کما کے لانا ہے، انشاءاللہ 5 لاکھ کما کے لائیں گے۔ آپ کو اگر وہاں پر کوئی صعوبت، کوئی مشکل، کوئی تنگی پیش آ رہی ہے، اللہ پاک ان تنگیوں کو خود دور کریں گے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کو ہراساں کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، آپ کو اس سے خطرات ہیں کہ یہ ہمیں کس کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کو خوف ہے اس کا، آپ ہر نماز کے بعد 41 بار سورۃ القریش پڑھا کریں اور کہیں کہ یا اللہ تو جان اور میرا دشمن جانے، مجھے میرے دشمن سے تو پناہ میں رکھ۔ یقین مانیں کہ دشمن کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو کہ جس کے سامنے آپ کوئی طاقت استعمال نہ کر سکتے ہوں، انشاءاللہ آپ کے کیس میں، آپ کے معاملے میں وہ دشمن بالکل بے بس ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا لے گا۔ تو یہ 3 خوبیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان 3 خوبیوں کے حوالے سے آپ جب چاہیں، جتنا چاہیں، آپ اس سورۃ القریش کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے برکت کا، خیر کا، فیض کا، فائدے کا، رزق کی وسعت کا انشاءاللہ باعث بنے گی۔ اور ایک بات میں آپ کی گزارش آپ کے گوش گزار کر دوں، ہم لوگ رزق کی وسعت مانگتے ہیں، رزق کی کثرت مانگتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ سے رزق کی وسعت کے ساتھ ساتھ رزق کی برکت مانگنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وسعت نہ مانگے، وسعت ایک ضرورت ہے، لیکن اس کی بجائے اگر ہم رزق کی برکت مانگیں یا یہ بھی مانگیں وہ بھی مانگیں، لیکن برکت کو چھوڑے نہ۔ برکت ہماری طلب میں، ہماری دعا میں سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، ہمارے رزق میں وسعت نصیب فرما، ہمارے رزق کے راستے میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ برکت اگر مل جاتی ہے تو آپ کو 100 روپے میں وہ کام آپ کے ہو جائیں گے جو آپ کے لاکھ روپے میں نہیں ہوتے۔ برکت نہیں ہے تو لاکھ روپیہ لے کر بھی جیب میں آپ پھر رہے ہوں گے اور آپ کا کام 100 روپے والا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے وسعت تو مانگتے ہی مانگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ برکت ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ یہ پیسہ جو ہمیں چاہیے یہ برکت والا پیسہ ہو، جو ہماری صحت کے لیے، ہمارے رزق کے لیے، ہمارے لباس کے لیے، ہمارے رہن سہن اور گھر رہائش کے لیے، ہمارے گھریلو تعلقات کے لیے، ہمارے خاندان کے تعلقات کے حوالے سے ہر طرح سے ہمارے لیے فائدے کا باعث ہو، نقصان یا پریشانی کا باعث نہ بنے۔